बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है। पेपर में 99% चांसेस होते हैं कि ये टॉपिक पूछा जाता है। पेपर चाहे एनुअल का हो चाहे सेकंड एनुअल का। सेकंड एनुअल से मुराद ली जाती है सप्लीमेंट्री। पेपर चाहे फर्स्ट टाइम हो, पेपर चाहे सेकंड टाइम हो। इससे आप लोगों ने ये एक बात ज़हन में रखनी है कि ये बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है। इसको आपने लाजमी तौर पर पेपर के लिहाज से तैयार करना है। तो चलिए पहली कोटेशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि नाकामी मेरे लिए एक नामालूम लफ्ज़ है, कि नाकामी मेरे लिए एक नामालूम लफ्ज़ है। अगर बात की जाए दूसरी कोटेशन की, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि पाकिस्तान तो उसी दिन वजूद में आ गया था जिस दिन हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। और आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब भी आप लोगों ने कोई भी कोटेशन कोड करनी है, अगर सिर्फ आप लोगों ने उस पर्सनैलिटी का हवाला नाम के साथ देना है तो आप लोग ब्रैकेट में नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आपने किसी डेट के साथ यानी कि किसी तारीख या साल के साथ आप लोगों ने उसका हवाला देना है, उसका नाम, उस पर्सनैलिटी का नाम और वो डेट वो स्टार्ट में आ जाएगा। स्टेटमेंट नीचे होगी, कोटेशन नीचे होगी, और वो जो नाम या पर्सनैलिटी का नाम और उसकी जो डेट होगी, ये जिस तारीख को वो कोटेशन या स्टेटमेंट बयान की गई है वो स्टेटमेंट के स्टार्ट में आ जाएगा। अब अगर बात की जाए कोटेशन नंबर 3 की, तो ये पेपर में सबसे अहम तरीन कोटेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक अंग्रेज स्टैनली वालपर्ट थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। तो वो उस किताब में लिखते हैं कि few individuals significantly alter the course of history. Few still modify map of the world. Hardly anyone can be created with creating a nation state. मोहम्मद अली जिन्ना did all three. अगर इस स्टेटमेंट को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि बहुत कम लोग तारीख के धारे को नुमाया तौर पर बदलते हैं। दुनिया के नक्शे में अब भी बहुत कम तरामीम करते हैं। एक कौमी रियासत बनाने का सेहरा शायद ही किसी को दिया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम किए। ये उनकी बुक है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, जो कि उन्होंने लिखी थी। उसमें ये स्टेटमेंट या कोटेशन को कोड किया गया था। अगर बात की जाए मेन पॉइंट्स या हेडिंग्स की, तो इनको फर्दर यहाँ पर डिस्कस करने की बजाय डायरेक्ट इनकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। अगर सबसे पहली हेडिंग्स या मेन पॉइंट की बात की जाए तो वो है नज़रिया का मफहूम, मानी और तारीफ। इसको बहुत डिटेल के साथ हमारे लेक्चर नंबर 2 में तफसील से डिस्कस किया गया है। इसकी वजाहत आप लोग हमारे लेक्चर नंबर 2 से देखेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात की जाए, कायद-ए-आज़म की सोच का पस मंज़र। अब कायद-ए-आज़म की सोच का पस मंज़र से मुराद यहाँ पर यह ली जाती है कि बेसिकली कायद-ए-आज़म ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को बनाया जाए, लेकिन क्या वजूहात थी कि जिनकी वजह से कायद-ए-आज़म की सोच बदल गई। पहले बात करेंगे कि कायद-ए-आज़म की ज़ाती सोच या ज़ाती जो राय थी वो क्या थी। बेसिकली वो हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े बानी थे या हामी थे। इसका अगर हम लोग एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ इसको हम बयान करना चाहें, जो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, यानी कि इसका सिर्फ ओवरव्यू एक सेंटेंस में इस तरह से दिया जा सकता है कि हिंदू और मुसलमान पूरे बड़े सगीर की तारीख में एक नजरिए के मुताबिक और एक सोच के मुताबिक इकट्ठे एक प्लेटफार्म पर अगर जमा हुए थे तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कायद-ए-आज़म थे। और इसी बिहाफ पर मिसेस सरोजनी नायडू ने 1916 में उन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया था, क्योंकि ये वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर दिया था। इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि कायद-ए-आज़म की शुरू में जो सोच थी वो बेसिकली ऐसी नहीं थी कि पाकिस्तान को अलग बनाया जाए या मुसलमानों के लिए एक अलग वतन को तामीर किया जाए या बनाया जाए। तो फिर वो क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म की सोच बदल गई। अब अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो कायद-ए-आज़म की सोच की तब्दीली की वजूहात क्या थी। सबसे पहले अगर बात करें
تو سب سے پہلا ہے 1928 میں پیش کی جانے والی نہرو رپورٹ میں پیورلی ہندوازم۔ اب جو 1928 میں نہرو نے جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں صرف اور صرف ہندوؤں کی حمایت تھی اور ہندوؤں کے مفادات کو بیان کیا گیا تھا، جس رپورٹ میں کسی طور پر بھی مسلمانوں کو خاطر خواہ میں نہیں لایا گیا تھا۔ اس وجہ سے قائد اعظم کی سوچ جو تھی وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 2 کی بات کریں، 1929 میں نہرو رپورٹ کے رسپانس میں جواب میں دیے جانے والے جو 14 نکات تھے اور وہ جو بعد میں مسترد کر دیے گئے، اس کے بحاف پر بھی قائد اعظم کی سوچ نے مزید پختگی اختیار کی کہ ہندو جو تھے اور ہندوؤں کے جو رہنما اور لیڈر تھے وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو علیحدہ وطن حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے، علیحدہ وطن نہیں دینا چاہتے تھے، اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ برِ صغیر میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی سیاسی ہو، مذہبی ہو، معاشرتی ہو، کلچرل ہو، کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی حقوق دیا جائے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے 1930 سے 1932 تک لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنسز کی ناکامی۔ یہ 1930، 31 اور 32 میں 3 گول میز کانفرنس جو لندن میں ہوئی تھی، ان کی جو ناکامی تھی وہ بھی قائد اعظم کی سوچ کو مزید پختہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر گئی کہ اب الگ وطن کی ضرورت ہے۔ وہ تینوں کی تینوں جو گول میز کانفرنسز تھیں وہ بغیر کسی نتیجے کے، بغیر کسی فیصلے کے ختم ہو گئی، اور جو آخری سٹمپ لگی، آخری مہر ثبوت ہوئی قائد اعظم کی پختگی کی سوچ کی، وہ تھی 1937 سے لے کے 1939 تک۔ جو کانگریسی منسٹریز تھیں، کانگریسی وزارتیں تھیں، انہوں نے جو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، وہ آخری ایک ایسی مہر تھی جو قائد اعظم کے ذہن پہ چھپ گئی کہ اب ہمیں ہر صورت میں الگ وطن کی ضرورت ہے اور مسلمان اس کے حقدار ہیں۔ اب اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 4 کی، یعنی کہ تقسیم ہند کی ضرورت کی، تو ہر روز مسلمانوں کا قتل عام ہونا، مختلف قسم کے مسائل کا سامنا، مسلمانوں کے اوپر ظلم، اور ان 4 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا مسلمان برِ صغیر میں اپنی آزادی کی زندگی کو گزار سکتے تھے، تو کسی صورت بھی نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے بعد علامہ محمد اقبال اور جتنے بھی دوسرے مسلمانوں کے سیاسی رہنما تھے، انہوں نے اس چیز کو بہت ڈیپلی جج کر لیا تھا کہ اب ہمیں ہر صورت میں تقسیم ضروری ہے۔ پاکستان اب ہمیں الگ وطن چاہیے، کیونکہ ایک الگ ریاست یا وطن صرف اس لیے چاہیے تاکہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہاں پر اسلام کے اسلامی اصولوں کو عملاً پریکٹیکلی طور پر نافذ کر سکیں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اب اس کے بعد اگر بات کی جائے الگ قومیت کا تصور، قائد اعظم کے مطابق وہ فرماتے تھے کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے بھی الگ قوم ہیں۔ یہ انہوں نے فرمایا تھا قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو خطبے کے دوران۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے الگ مملکت کا تصور، یعنی کہ الگ ملک کا جو تصور تھا، وہاں پر وہ اپنے شعر کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کو کوٹ کرتے ہیں کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ابتر ہے بے یقینی۔ علامہ اقبال بیسیکلی اس شعر میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے مسلمان، حاضر تہذیب کے گرفتار مسلمان، جو بے یقینی ہے یہ غلامی سے بھی بدترین ہے، اس غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر کیونکہ تو آزاد پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 7 کی، اسلامی نظام کا نفاذ، تو قائد اعظم محمد علی جناح اسلامیہ کالج پشاور میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ ایک بات آپ لوگوں نے اور ذہن میں رکھنی ہے، اگر کسی بھی پرسنالٹی کا صرف نام لکھ رہے ہیں کوٹیشن کو کوڈ کرتے ہوئے تو آپ لوگ یہاں پر بریکٹ میں اس پرسنالٹی کا نام لکھیں گے۔
لیکن اگر آپ لوگ اس پرسنالٹی کے نام کے ساتھ آپ لوگ وہاں پر ڈیٹ کو مینشن کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ اس چیز کو سٹارٹ میں لکھیں گے، کوٹیشن کے سٹارٹ میں لکھیں گے۔ اب اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 8 کی، اسلامی معاشی نظام، یعنی کہ اسلام کا معاشی نظام ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنانا چاہتے ہیں، تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ 1 جولائی 1948 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے، ہمیں دنیا کے سامنے ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 9 کی، تو جداگانہ تاریخ، قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ دونوں یعنی ہندو اور مسلم کی رزمیہ کہانیاں، تاریخ اور ہیروز مختلف ہیں۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن اور ایک قوم کا دشمن دوسری قوم کا ہیرو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر تو ہندوؤں اور مسلمانوں کی تو تاریخ بھی ایک نہیں ہے، تو ہم لوگ اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں، ہمیں الگ وطن چاہیے۔ اس کے بعد اردو زبان کا تحفظ، قائد اعظم محمد علی جناح کو بر صغیر میں رہتے ہوئے یہ چیزیں بہت زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہو چکی تھیں کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ اگر الگ وطن حاصل نہ کیا گیا تو مسلمانوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی اسلامی چیزیں جو تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہی تھیں۔ مثال کے طور پہ اسلامک ہسٹری آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، اسلامک کلچر ختم ہو رہا تھا، اسلامی روایات ختم ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں میں جو ایک چیز کامن تھی وہ ایک تو مذہب تھا، اس کے بعد دوسری جو چیز کامن تھی وہ تھی زبان، اور اردو زبان کا بھی وہاں پر آہستہ آہستہ خاتمہ ہو رہا تھا۔ وہاں پر اردو زبان بر صغیر میں اردو زبان کے خاتمے کے لیے بہت سی منصوبہ بندیاں کی جاتی تھیں اور کی جا بھی رہی تھیں۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل اگر دیکھنی ہو تو اردو ہندی کنٹروورسی، یہ سب سے بڑی اس کی اگزامپل ہے۔ اس کے بعد قومی یکجہتی، قائد اعظم وہ ایک انسان تھے جنہوں نے بر صغیر کے مسلم ہجوم کو، مسلمانوں کا جو ہجوم تھا بر صغیر میں، اس کو ایک قوم کی شکل دی اور ایک نظریے اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تعصبات کا خاتمہ، قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی یا پٹھان ہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 13 کی، تو اقلیتوں کا تحفظ، انہوں نے 23 مارچ 1947 کو ممبئی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا، اسلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ اگر بات کی جائے پوائنٹ نمبر 14 یعنی 14 کی، جمہوریت کی اسلامی بنیادیں، یعنی کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہوگی اس کی بنیاد جو ہوگی وہ اسلام کے اصولوں پر ہوگی، اسلام پر ہوگی۔ بقول قائد اعظم 27 مارچ کو فرماتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کا سبق 1300 سال پہلے ہی حاصل کر لیا تھا۔ اگر پوائنٹ نمبر 15 کی بات کی جائے، 15 کی بات کی جائے، تو دو معاشرتی نظام کی مخالفت کی انہوں نے سختی سے اس چیز کی مذمت کی کہ میں واشگاف الفاظ میں یعنی کہ صاف الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ مختلف تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، الٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ اس کے بعد برصغیر میں امتیازی دستور کی مخالفت، دستور کا ہم معنی جو لفظ ہے، ہم الفاظ جو لفظ ہے وہ اردو میں آئین اور انگلش میں کانسٹیٹیوشن ہے۔ یہاں پر علامہ محمد اقبال کی شاعری کو کوٹ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پر اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے
قوموں کی زندگی میں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ قدامت پسندی پر چلنا پسند کرتے ہیں، جبکہ اگر ایک قوم نے اپنی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا ہے تو انہیں جدت اختیار کرنی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی قوم اپنی جدت کے بغیر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، مذہب کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، اور ہر قوم کی زندگی میں یہی منزل، یہی رستہ کٹھن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر پوائنٹ نمبر 16 کی بات کی جائے، مسلمانوں کی منزل صرف پاکستان، تو قائد اعظم محمد علی جناح مرکزی اسمبلی میں 19 نومبر 1940 کو یہ تقریر کرتے ہیں کہ ہم نے قطعی طور پر ہمیشہ کے لیے پاکستان کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور ہم اس کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے حاصل کلام کی، اگر ہم ان تمام پوائنٹس کو ایک اوور ویو کی نظر میں دیکھنا چاہیں یا ایک اس کا مکمل کا ایک اوور ویو لے، تو چند ایک کوشچن جو ہیں موجودہ حالات کے حوالے سے، چند ایک کوشچن سوالات جو ہیں وہ ذہن میں بار ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سوالات کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ یہ جتنے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات ہیں، جو بھی انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے یا اپنے نظریہ پاکستان کے حوالے سے ارشادات بیان کیے، کیا ہم ان ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ پہلا سوال کیا ذہن میں آتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان ارشادات کی روشنی میں ہم ماضی میں متحد تھے، پریزنٹ میں ہم متحد ہیں، اور فیوچر میں کیا ہم لوگ متحد رہیں گے؟ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان تین سوالوں کے یعنی کہ تھے، ہیں اور رہیں گے کے اگر اس کا جواب پازیٹیو آتا ہے یعنی کہ ہاں میں آتا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان جو اس وقت موجودہ بنگلہ دیش ہے وہ ہم سے کیوں ٹوٹا؟ اگر تیسرے پوائنٹ پر یہ کوشچن جو ہے، کیا علماء اکرام اور عوام نے دین اسلام کو یا دین مذہب کو مذاق نہیں بنا کر رکھا ہوا، جس کا جہاں پر جو دل کرتا ہے وہ اپنے مطلب کی آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے؟ اس کے بعد اگر کوشچن نمبر 4 کو دیکھا جائے تو کیا پاکستان، کیا کوئی بھی قانون جب سے 1947 سے لے کے آج تک پاکستان بنا ہے، کوئی بھی پریکٹیکلی طور پہ جو اسلامی قوانین بنائے گئے ہیں، کیا وہ آج کے دور کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں؟ کیا صرف نام کے ساتھ ہی اسلام ہے؟ ہمیں پریکٹیکلی طور پر اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کب ہوگا؟ آنے والے وقت میں جو آنے والا وقت ہے پاکستان کے لحاظ سے وہ کیسا ہے، یا کس طرح سے ہم پاکستان کا فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے آنے والی جنریشنز کو آنے والے وقت میں ورثے میں کیا دے رہے ہیں، ہسٹری میں کیا دے رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ الفاظ آپ لوگوں نے لازمی کوڈ کرنے ہیں۔ لارڈ پیتھک لارنس، یہ ایک ایسا انگریز تھا جو کہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ پاکستان کی تخلیق کے مخالف تھا، یعنی کہ پاکستان بننے کے مخالف تھا، لیکن جب یہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو یہ خبر ملی کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے، تو ان کے منہ سے بعد میں فوری طور پر ایک جو الفاظ تھے وہ منہ سے نکلے کہ گاندھی ایک قاتل کے ہاتھوں مارا گیا اور مسٹر جناح کا خاتمہ پاکستان کی لگن نے کیا۔ تو کیا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہم ایک ایسے فاؤنڈر کی یعنی کہ ایک ایسے بانی کی اولاد ہیں جس نے اپنی زندگی کا خاتمہ صرف اور صرف ملک بنانے کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اپنی زندگی کو ختم کر دیا؟ اور آج ہم لوگوں کی ذہنی حالت یہ ہے کہ آج ہم لوگ صرف اور صرف اسی ملک کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اسی ملک کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، صرف کس لیے کہ ہمارے پیٹ بھر جائیں، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اچھے ملکوں میں بیٹھ کے، یورپ کے بیرونی ملکوں میں بیٹھے اور وہاں پر ہنس کر پاکستان پر اور پاکستانی لوگوں پر،
पाकिस्तान के कवानीन पर, पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ों पर वो हंसी के साथ अपना वक्त स्पेंड करें, यानी कि इसको ज़ेर बहस लाकर अपना वक्त गुजारें, और हमारा मुल्क, हमारा मजहब, हमारी आवाम सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाए, एक हंसी के तौर पर। अगर ये चार जो क्वेश्चन हैं, अगर ये चार क्वेश्चन हमारे ज़मीर को नहीं जगा रहे, तो बेशक इसमें कहने में कुछ शर्म नहीं है कि हम मुर्दा ज़मीर कौम हैं। ये जो चार सवालात हैं, अगर हमारा ज़मीर इन चार सवालात का जवाब पॉजिटिव देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो हम कुछ भी अगर नहीं कर सकते तो हम बेशक मुर्दा ज़मीर कौम हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।